बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने ख़िताब किया था और इस ख़िताब के अंदर उन्होंने कहा था कि हम अपने नंबर्स पूरे कर लेंगे। थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया है कि 187 अरकान इस वक्त मौजूद हैं और वो एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब को दे देंगे। दिलचस्प सूरत हाल यूँ है कि तकरीबन उलझी हुई है और इसलिए कि एक तरफ PDM है जो कि जिनके पास अदम एतमाद के लिए नंबर पूरा नहीं था पंजाब असम्बली के लिए, और उन्होंने वो तहरीक अदम एतमाद वापस ली जिसके ऊपर उनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। और दूसरी तरफ एतमाद का वोट है जिसके लिए गवर्नर साहब ने कह रखा है गुज़िश्ता 17 दिन से, लेकिन वो एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब जो है वो नहीं ले रहे थे। ये सब्तैन खान साहब जो स्पीकर हैं वो उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये मामला अदालत में भी है, आज वहाँ पे प्रोसीडिंग्स भी हुई और उसके अंदर जो है ये कहा गया, एक इशारा दिया गया कि अगले 24 घंटों के अंदर एतमाद का वोट जो है वो लिया जा सकता है, लेना पड़ेगा वज़ीर आला को। दिलचस्प ये भी है कहानी कि एतमाद के वोट के लिए जो है वो नंबर पूरे करना चाहती है तहरीक इंसाफ जो, और परवेज़ इलाही साहब जो है वो इस वक्त एक अजीब मुश्किल के अंदर है। वो चाहते हैं कि एतमाद के वोट की कार्रवाई ना हो, लेकिन इमरान खान साहब अब ये चाहते हैं कि एतमाद के वोट की कार्रवाई हो, एतमाद का वोट लें ताकि वो असम्बलियों को तहलील कर सकें। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने खिताब किया पार्लिमानी पार्टी के साथ, तो उन्होंने ये कहा वाज़े लफ्ज़ों में कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द 2 जो असम्बली हैं उनको तहलील कर दिया जाए ताकि वहाँ पे उनको वाज़े अक्सरियत मिल जाए और फिर उसके बाद वो अपनी हुकूमतें वहाँ पर कायम कर लें, जो कि ऑलरेडी उनकी हुकूमतें इन दोनों सूबों के अंदर मौजूद हैं। काफ़ी अहम बातें उन्होंने की। उन्होंने -1 का भी इल्ज़ाम लगाया कि कुछ इदारों का नाम लिए बगैर कहा कि -1 चाहते हैं इदारे, और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने फरमाया कि ये जो रेड लाइन है, ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है कि रेड लाइन लगा दी गई है, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से इस रेड लाइन को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, बहुत अहम बातें की, वो ज़रा सुनिएगा, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। PTI की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है, उसको तो माइनस कर दिया, उसकी तो फ्यूचर ही नहीं है। ये मैं आपको रेड लाइन बता के दिखाऊंगा। 2 असेंबलीज कुर्बान करके, डिसॉल्व करके, कम से कम हमारे 2 सूबों में इलेक्शन हो, एक भारी अक्सरियत से हमें हमारी कौम फिर से इक्तदार में लेके आएगी, जब हम बड़े बड़े फैसले कर सकेंगे पूरी ताकत से। ये जो वोट आने वाली है इसमें इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और अब सूरत हाल यूँ बदली है कि कहा जा रहा है कि पंजाब असम्बली में अगले चंद घंटों या घंटे के अंदर जो है वो एतमाद के वोट की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। किसने रेड लाइन लगाई है इमरान खान साहब के ऊपर, कौन रेड लाइन लगाना चाहता है? माइनस उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, जबकि इमरान खान साहब जब नवाज शरीफ साहब को अलग किया जा रहा था सियासत से या उनको बरतरफ किया जा रहा था, उस वक्त क्या कहते थे वो एक अलग कहानी है, लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि कभी पहले भी कामयाब नहीं हुई ऐसी कोशिश, अब भी ऐसी कोशिश कामयाब नहीं होगी। क्या होगा पंजाब के अंदर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी सामने आई है कि जो $10 अरब के करीब जो है वो तकरीबन वो प्लेज हुए हैं पूरी दुनिया से, और एक बड़ी कामयाबी इसलिए कही जा सकती है कि ये सैलाब ज़दगान के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त आटे का बहरान है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मईशत है वो संगीन बहरान से दो चार है, और साथ में गैस का बहरान है, मुख्तलिफ बहरान है जिसपे पाकिस्तान गिरा हुआ है। ये हुकूमत आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए, इनकी भी कुछ जो इंतज़ामी पावर है वो देखने को उस तरह से नहीं मिल रही, लेकिन ये जो फ्रंट है जिसके ऊपर सैलाब ज़दगान के लिए मदद है, इस पे ज़रूर कामयाबी सामने आई है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है हुकूमत का एतमाद और पंजाब असम्बली के अंदर अदम एतमाद या एतमाद, और वहाँ पे होगा क्या, कौन हुकूमत बनाएगा, बना सकती है PDM हुकूमत या नहीं बना सकती, अगर एतमाद कामयाब हो गया तो क्या होगा, नाकाम हुआ तो क्या होगा। काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कौमी असम्बली के रुकन हैं, सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब है, अभी तक कौमी असम्बली के रुकन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, और जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो कि बहुत हमारे मोहतरम और सीनियर सियासतदान, मैं अब इनको कह सकती हूँ बड़े आराम के साथ, किसी पार्टी के साथ फ़िलहाल नहीं है, तो
تو ہم تبصرہ نگار بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو پہلے آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو آپ جیسے مرضی. بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ اب یہ پنجاب کے صورتحال سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اب تو آپ تبصرہ کر سکتے ہیں نا، اس لیے ہم آپ کو، اور آپ پروگرام کرتے بھی رہے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ ریڈ لائن کی بات ہو رہی ہے، -1 کی پھر بات ہو رہی ہے، ہو کیا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ تو اسما بہن، اگر ہم کسی بھی پولیٹیکل بائس سے بالاتر ہو کر دیکھیں تو پچھلے 9-10 مہینے سے پنجاب میں اس وقت حکومت نہیں ہے. عملاً جو بھی حکومت آئی، جو بھی چیف منسٹرز آئے، وہ مفلوج رہے. اور اس کرائسس کے نتیجے میں کہ پورا آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ 12 کروڑ کی آبادی کا یہ صوبہ ہے، اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو فیلئر کا وہ شکار ہے کہ جو آٹے کا بحران ہے وہ بھی یہیں سے شروع ہوا. چیزیں مینج نہیں ہو رہی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز اپنا کام نہیں کر رہی، پوری مشینری مفلوج ہے. نقصان اس کا سارا عوام کو ہو رہا ہے. سیاستدان راستہ نہیں نکال پا رہے، معاملات کو اپنے عدالتوں میں لے کر جا رہے ہیں. عدالتوں میں پھر جو آگے سے انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں، عدالتیں اس کے اندر خراب ہو رہی ہیں. اپنی جو بھی فیصلے آ رہے ہیں، ایک پارٹی ان کو پریز کرتی ہے تو دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر نالاں ہوتی ہے. جوڈیشری اس معاملے میں ڈریگ ہو رہی ہے، ڈریگ ہو کے خراب بھی ہو رہی ہے، اس کی ساکھ بھی مجروح ہو رہی ہے. تو یہ اس ساری صورتحال میں اب جو یہ ریڈ لائن کا آپ نے ذکر کیا، خان صاحب نے جو بات کی، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو، وہ ہماری پاورفل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جب اس کے ساتھ اس کا کوئی اختلاف کریٹ ہو جائے تو پھر اس کو مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. درست بات. یہ ماضی میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح ہوا. میاں نواز شریف صاحب کو مائنس ٹیکنیکل ناک آؤٹ ان کو کیا گیا. اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کو پرویز مشرف کہتے تھے دونوں مائنس ہو چکے ہیں. جی ہاں، اور شہید بی بی کو اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی کو رجسٹر تک نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن نے رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر ایک نئی پارٹی 4P پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے رجسٹر کرائی گئی، جس کے اوپر الیکشن لڑا گیا. تو یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے پاورفل کوارٹرز کی کہ وہ اپنی مرضی کے جو نتائج ہیں نہ صرف وہ حاصل کریں، بلکہ اپنی مرضی کے سیاستدان بھی انہی کی مرضی کے کھیل کے اندر موجود ہوں. یہ تجربے پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو اس طرح ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ اختیار تو صرف عوام کے پاس ہونا چاہیے. عوام کس لیڈر کو منتخب کرتے ہیں، کس کو فارغ کرتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. سوورینٹی عوام کے پاس ہے. یہ جو ادارے ایزیوم کرتے ہیں یہ سوورینٹی، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، سپریم کورٹ کے اوپر اثر انداز ہو کر ان کے ذریعے کھیلے، اس نے 75 سالوں میں ہمیں بہت نقصان پہنچایا. ایگزیکٹلی، بالکل. اور آج نتیجہ یہ ہے اسما بہن کہ یہ ملک کسی بھی ڈائریکشن کے بغیر ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل. ہوپلیسنس ہے ہر جگہ، نا امیدی ہے، سیاستدان راستہ نہیں نکال پا رہے. پھر دوبارہ سے طرح طرح کے کھیل شروع ہو رہے ہیں. مختلف جماعتوں کو یکجا کیا جا رہا ہے ایک بڑے شہر میں، کہیں لوگوں کو نج کیا جا رہا ہے کہ آپ شامل ہوں. تو ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے ماضی سے. آپ یہ بالکل ظاہر ہے، آپ کی بات کو میں اس لیے چیلنج نہیں کرتی کہ آپ کے پاس بڑی اوتھینٹک خبریں ہوتی ہیں. تو یہ ایسا ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ جی، عمران خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں. ابھی انہوں نے آپ جی الزام تو وہ لگا رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور پھر دیکھیں جو ظاہری بات ہے، جو پچھلے چند ماہ میں پی ٹی آئی کو جو زیر اعتاب ہے، جو موجودہ حکومت ہے، یہ تو صرف کندھا فراہم کر رہی ہے. اس شہر میں کیا یہ ہم ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے گفتگو نہ کر سکیں، لیکن یہ پبلک اوپینین میں تو ہر کسی کو پتہ ہے. لوگ تو بات کرتے ہیں، تندور والا بھی بات کرتا ہے، ریڑھی والا بھی بات کرتا ہے. ایلیفنٹ ان دا روم کے اوپر جو ڈسکشن ہے وہ ہم اپنی پولیٹیکل مجبوریوں کی وجہ سے نہیں کرتے. عوام کو سب پتہ ہے اور عوام کرتی ہے، لیکن ہم اپنے مسئلے میڈیا تو اب ڈسکس کر رہا ہے. اب ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اگر ایسا کوئی ایویڈنس موجود ہے کہ جس میں پارٹی کو توڑ کے ریڈ لائن جو ہے وہ لگائی جا رہی ہو، تو میرا خیال ہے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے. لیٹس ہوپ کہ آپ کو اس کے کانسیکوینسز کے سامنے کرنا پڑے. ہم تو کرتے رہے پہلے بھی، ہم اب بھی کر لیں گے. اللہ خیر. میں حکومت کے پاس بھی آتی ہوں کیونکہ محسن راجہ صاحب نے مجھے یوں کر کے دیکھا ہے. یہ صداقت بھائی صاحب، اگر آپ کی جماعت یعنی عمران خان صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اوپر ریڈ لائن لگائی گئی ہے، ان کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں، ان کا فیوچر ختم ہو گیا، مائنس عمران ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایویڈنس بھی موجود ہوں گے، عدالتیں بھی موجود ہیں. اور عدالتیں اس وقت جو دیکھیں ان کا جھکاؤ میں جھکاؤ نہیں کہہ سکتی ظاہر ہے، لیکن بہرحال ایک چیزیں سامنے ہی ہیں. تو پھر عدالتوں میں آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟
جی بہت شکریہ. عمران خان صاحب نے ابھی آدھا پونا گھنٹہ بڑی لمبی تقریر کی اور اس میں یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں ان کا جواب بھی دیا, اور عدلیہ سے ہی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہی فیصلے کریں گے. عمران خان صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں ایک خالصتاً جمہوری ڈیمانڈ ان کی ہے, جو کوئی بھی سیاسی جمہوری آدمی کرتا ہے کہ لیٹس گو بیک ٹو دی پیپل, عوام کے پاس جائیں اور عوام سے مینڈیٹ لیں. آج اگر اسمبلی میں بھی بات ہے تو ہم بالکل نہیں چھپیں گے, ہم اپنا کاؤنٹ پورا کریں گے, اور اگر ہمارا کاؤنٹ پورا نہیں ہوتا تو جو اس کا رن آف ہے یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کے لیے وی آر ریڈی. ہمیں جہاں تک بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کل فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ چیک کیا جائے کہ کیوں ہمارے لوگوں کو ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے. ایک سوال کیا اور اس کا جواب آنا چاہیے کہ اگر اس کے لیے تو ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی تو آپ کو نہیں ان نون نمبر سے کال کر سکتی نا. اگر کہیں ایسی ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی نے بڑا اوپنلی بات کیا. عمران خان صاحب نے جو باتیں ساری کی ہیں کہ جی میری پارٹی کو توڑا جا رہا ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں ان نیچرل الائنسز بنائے جا رہے ہیں, آلریڈی ان نیچرل الائنس ہے کہ جی 14 پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی ہیں ایک پارٹی کے خلاف, اب جو بچا کچھ ہے اس کو بھی اگر جوڑا جا رہا تھا. اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ایک پیور ڈیموکریٹ ہوتا ہے, سیاسی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارے میدان میں کھڑے ہو کے وہ کوئی ان نیچرل کوئی ہائیبرڈ ان کی ڈیمانڈ نہیں. اچھی بات ہے. اچھا یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ آپ کا نیچرل الائنس ہے؟ نہیں بالکل نیچرل, کیا ان نیچرل تو نہیں ہے. اب جب الیکشن سے پہلے تو ہم الگ الگ پارٹیوں میں لڑیں, آج الیکشن کے بعد دو ہی آپشن ہیں پرویز الہی کے پاس, یا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں یا وہ ہمارے ساتھ جائیں. ہم سب سے بڑی انڈیویجول پارٹی وہاں پہ ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میں کہہ رہی ہوں نیچرل الائنس ہے کہ 10 اراکین والے شخص کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے, یہ نیچرل بات ہے, یہ نیچرل الائنس ہے, پیور جمہوری بات ہے. آپ کی بارگین ہے کہ تو اگر وہ کرے جمہوری, وہ جمہوری نہیں ہے 14 جماعتیں, اور آپ اگر ایک 10 پارٹی ممبرز والے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیں تو وہ نیچرل ہے. ایک لیڈر کے مقابلے میں کھڑی ہیں اور اس کے باوجود وہ 14 جماعتوں کو میدان میں کھڑا ہو کے چیلنج کر رہا ہے کہ آئیں عوام کے پاس. نہیں وہ چیلنج تو صحیح کر رہے ہیں, I agree with you. جمہوریت کی بنیاد عوام ہے, اور جو بھی آدمی اپنے آئین کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو اس جو پولیٹیکل کیوس ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو معیشت اتنی بری طرح ڈوب رہی ہے کہ جو بھی یہ آپ کو یہ پلیجز آ رہے ہیں, یہ تو ایک ناگانی آفت کے حوالے سے. کیا پاکستان کو جو پچھلے 9 مہینے میں چلایا گیا, پاکستان جو $16 ارب کے اپنے ریزرو پہ تھا, آج وہ 4 ارب کے ریزرو پہ ہے. تو ایک تو گورننس نہیں ہے, 14 پولیٹیکل پارٹیز مل کے اگر ایک پارٹی کو کے مقابلے میں ہے, اور پھر بھی وہ پارٹی اگر میدان میں ان کو چیلنج کر رہی ہے, تو یہ پیور جمہوری. ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ آٹے کا بحران پنجاب سے شروع ہوا. پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر بہت لمبی بات ہے. سر نہیں لمبی کیا بات ہے, چھوٹی سی بات ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہے کاف لیگ کے. آپ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی آج کس کے آج ہے نا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک بات, یہ معیشت کی ان کی لا علمی ہے, یہ نالائکی ہے. یہ درست بات ہے کہ مس گورننس ہے. آج ورلڈ بینک نے پاکستان کی گروتھ فورکاسٹ کی ہے کہ پاکستان اس سال صرف 2% سے گرو کرے گا. ہماری آبادی, وجوہات بھی بتائیے, سیلاب اس کے اندر سب سے بڑی وجہ ہے جس کو آپ اگنور کرتے ہیں. جی سیلاب وجہ ہے. جب یہاں کرونا تھا نا, پوری دنیا میں منفی گروتھ تھی. ہم نے کرونا کے بعد 1 سال 5.25 اور 1 سال 6% گروتھ کی. کتنی مدد آئی تھی باہر سے؟ نہیں مدد جتنی سر آپ ڈالرز کی بھی بات کریں نا, کہ آپ کو دنیا مدد کتنی دے رہی تھی اس وقت, اور ابھی کیا دے رہی ہے آپ کو؟ مدد ایک الگ بات ہے, وہ بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو معیشت کو چلایا پوری دنیا میں, کرونا میں بند انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, عمران خان نے چلایا, اور ثابت کیا کہ کرونا اور پوسٹ کرونا یعنی مارشل لاء دور کے علاوہ سب سے اچھی معیشت کی پرفارمنس تھی جو آج 9 مہینے میں بیٹھ گئی ہے. تو یہ مقابلہ کریں. اچھا یہ سب سے اچھی معیشت کے اوپر مجھے کافی اعتراض ہے, لیکن رانجھا صاحب آپ کے وزیر داخلہ پنجاب میں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے حکومت ہم تبدیل کر کے جائیں گے, نمبرز آپ کے پاس موجود نہیں ہیں, تو پھر آپ ایسا وہاں پہ کیا جادو کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ایک آج یہاں پہ بڑی ایک جمہوری گفتگو ہوئی ہے ہماری, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کے اندر میرا بھی بڑا کردار رہا ہے پارلیمنٹ کے بیچ میں. جن دنوں میں ہم ان کو بتایا یہ کرتے تھے اور ان کو یہ سمجھایا کرتے تھے, مجھے بتائیں عمران خان کس کی پیداوار ہے؟ سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار. تو نون لیگ کس کی پیداوار ہے؟ اب دیکھیں نا, ہم نہیں دیکھیں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے پاکستان کی سیاست میں ایک ڈاکیومنٹ بنا تھا میثاق جمہوریت. اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ سمجھ جاؤ ہمارے تجربے ہیں, ہمارے تجربوں سے سیکھو, ہماری ماضی کی غلطیوں سے سیکھو. ہم تو ان کو کہتے تھے. عمران خان جو ہے یہ عدالتی فیصلے کی پیداوار ہے. وہ کون سا عدالتی فیصلہ تھا جس سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا؟
وہی آج فیصلہ عمران خان کو بھی نااہل کروا رہا ہے. وہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک تھا تب اور اب پہلے غلط تھا اور اب ٹھیک ہے جب عمران خان صاحب کو ناک آؤٹ کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو ایک لا آف دا لینڈ بن گیا نا, تو سپریم آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا, اب تو وہ بات ہی ختم ہوگی کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, کیونکہ آپ کے آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ لا آف دا لینڈ ہے, تو اس میں تو بحث ہی ختم ہو گئی نا. ہم تو وہ لا آف دا لینڈ لے کے ہم نکل گئے آگے. ہم نے عمران خان صاحب کے خلاف میں نے مقدمہ کر دیا, عمران خان صاحب اس کے بیچ میں مس ڈکلیئر میں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اپنا وہ جو چیزیں تھی اثاثے وہ ظاہر نہیں کی اور جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا. کوئی ہمیں خوشی تو نہیں ہوئی, ہم تو ان کو سمجھاتے تھے پارلیمنٹ میں اس وقت بھی بیٹھ کے کہ اس چیز سے باز آ جاؤ. جب ہماری پارٹی توڑی جا رہی تھی, جب نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا, ان کے اوپر مقدمہ بنایا گیا, ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں نااہل کیا گیا, تو یہی تحریک انصاف چھلانگیں لگا کے آئی تھی اور یہی کہتی تھی کہ -1 ہے, -1 ہے, نواز شریف از گون, یہی کہتے تھے نا اس وقت. ان کو یہ آج جو جس پروسیس میں سے گزرے, ہم ان کو اس وقت کہتے تھے کہ اس چیز ایک میچور سیاسی جماعت بنے, آپ آئیں بیٹھیں, لیٹس ریزالو دا ایشو. اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں, اپنی داڑھی آپ جا کے باہر دوسرے اداروں کا نہ پکڑائیں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر کوئی ایشو ہے تو کمیٹی پارلیمنٹ کی بناتے ہیں. یہی کہتے ہیں سپریم کورٹ. اصل بات ایک جج صاحب نے جب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں, ہم سپریم کورٹ میں آپ کو انصاف دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آج وہ جو فیصلہ ہے اسی فیصلے میں خود بھی ہو رہے ہیں, اب رو بھی رہے ہیں, ذلیل بھی ہو رہے ہیں, خود ہی کہہ رہے ہیں -1 ہو رہا ہے خود ہی. تو یہ ایڈمٹ کریں, اگر یہ ایڈمٹ کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ماضی میں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں, ہم ایک عدالتی فیصلے کی پیداوار ہیں, کیونکہ نواز شریف جیسا جب بہت مشہور لیڈر اب نااہل ہو گیا تو اس فیصلے کی لیکن صاحب سوال تو یہ ہے نا کہ کبھی پروجیکٹ پنجاب میں بن کے ابری وہ عمران خان کی, کبھی پروجیکٹ تحریک انصاف, کبھی پروجیکٹ پی ایم ایل این, کبھی پروجیکٹ فلاح, کبھی پروجیکٹ. تو یہ دیکھیں نا, یہ ایک المیہ تو رہا ہے نا. ہمارا تو ابھی بھی نواز شریف پاکستان سے باہر ہی بیٹھے ہیں, ان کی کون سی سزائیں ختم ہوئی ہیں, وہ پاکستان سے باہر ہیں, وہ بھی اسی پروسیس میں سے گزر رہے ہیں. تو ڈار صاحب کی بھی ختم ہو گئی, باقیوں کی بھی ان کی بھی ختم ہو سکتی ہے. ڈار صاحب کو تو ایک بڑا کلیئر تھا. نہیں, قانون تو ابھی بھی ہے, قانون تو آپ مکا کر گئے تھے, جو آپ نے خود وہ اس کمیٹی میں پیش کیا تھا. میں اس کا خود رکن تھا, میں سے شہزاد اکبر کو, فروغ نسیم کو بلایا, میں خود نیگوشیٹ کرتا رہا ان کے ساتھ بیٹھ کے. مجھے خود کہتے رہے کہ یہ قانون ہم لے کر آئے, عمران خان کو پتہ نہیں چلنے دینا. ایسی چیزیں میں آپ کو ان کے قصے سناؤں. لیکن مجھے بتائیں آج شہزاد اکبر کدھر ہے؟ میری آپ پارلیمنٹ کی آپ نے جانے کیوں دیا شہزاد اکبر صاحب کو؟ یہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے, ہم نے تو جانے نہیں, ہم نے تو روکا تھا, ہائی کورٹ کے آرڈرز ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ اس کا ہم نے تو نام ڈالا تھا, نام نکالنے کے لیے کہا گیا تھا. ہم تو اعظم خان اور ان لوگوں کے بھی نام ڈالے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ جو کرپشن یہ سارا کچھ کارنامے کر کے گئے تھے, اور ہم تو یہ میری تو یہ رائے تھی کہ نیب لاء کو بھی چھوڑ دیں, اس کو کچھ عرصہ رہنے دیں تاکہ ان کا ہم بندوبست کریں جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد پھر نیب لاء کو ترمیم کریں. لیکن خیر میری رائے کیوں نہیں مانی انہوں نے ویسے وہ رائے میری رائے یہ تھی نا, باقی لوگوں کی تھی کہ جھوٹے مقدمے, نیب کو کاروبار نہیں چلے گا, بیوروکریسی کام نہیں کرے گی, ان کا اپنا ایک. ابھی آپ توشہ خانہ کیس لے کے گئے نا عمران خان صاحب, کیا آپ خود آپ کی پلی ہے نا یہ تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیس وہ کیس نہیں تھا جو کہ نواز شریف صاحب کا تھا. نواز شریف صاحب کا تو کیس کچھ بھی نہیں تھا, ان کے بیٹے کی اس کے اوپر تھا نا, انہوں نے تنخواہ لی نہیں, ٹھیک, انہوں نے پاسپورٹ ڈکلیئر کیا کیا. تو یہاں پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تحفے جو تھے اس کی میں نے قیمت ادا کی ہے اور میں نے اس کو دیا ہے. مس ڈکلیریشن کی اب تو وہ اتنی چیزیں سامنے آ گئی, اب تو وہ 50 کروڑ سے اوپر کہانی نکل گئی, اب تو وہ تو نیب کے بھی آ جاتا ہے. یہ وہ نئے نیب قانون کے بیچ میں بھی خان صاحب گھڑیوں کے چکروں میں پکڑے جاتے ہیں. وہ تو بھی انکوائری چل رہی, مجھے تو نہیں خیر پتا, میں نے سنا ہے جو کہ وہ نیب کی ٹیم ادھر جا رہی ہے اور گھڑیوں کی قیمتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ گھڑیاں جو تھی ان کی جو فیک ایویلیویشن رپورٹس کرائی گئی تھی اور جن لوگوں نے کی تھی وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. خیر وہ بات نہیں ہے, بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب آج, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب الیکشن لڑا, جب میرا رزلٹ آیا, مجھے پتا ہے میں نے اپنا رزلٹ کس طرح لیا, لڑ کے لیا تھا رزلٹ. کس سے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ہمت کرے نا سر, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے ناک آؤٹ, آپ کہتے ہیں تو آپ بھی نام نہیں لیتے, وہ بھی نام نہیں لیتے. ایک ماحول تھا, ٹھیک ہے, ہمیں اپنے نتائج اس طرح ملے, ہمیں ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا, ان کی حاضریاں نہیں پوری ہوتی تھی, ان کی حاضریاں کون لگواتا تھا. یہ جو آج عمران خان ایک دم جمہوری لیڈر بن گئے لے کر آئے نا نواز شریف کو اور عمران خان کو 2012 پہ بیلنس آؤٹ کریں,
فیصلہ کریں وہاں سے نواز شریف کو بھی شروع کروائیں جہاں سے اس کو آپ نے مائنس کیا ہے, اور عمران خان کو بھی وہاں سے شروع کرائیں جہاں سے اس کے منہ میں چوسنے ڈالی. یہ ویسے میں آج یہ دیکھ رہی تھی بھائی صاحب, یہ بلکہ آپ سے پوچھتی ہوں کیونکہ آپ اس وقت جو ہے وہ نیوٹرل ہے. نیوٹرل تو ویسے اللہ معاف کرے نہیں کہنا چاہیے, مجھے معاف کر دیں آپ, لیکن چلے تھوڑی دیر میں آپ جانور تک بھی آ جائیں گے. میں نہیں کہنا چاہتی, آپ میرے بھائی ہیں, مگر اور یہ پھر میر جعفر بھی صادق پہ آ جائیں گے. یہ بات کہیں بہت دور تک چلی جائے گی. مگر یہ بتائیے کہ یہی جو بات ہو رہی ہے اس میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کوئی آگے بڑھنے کے چانسز ہیں کہ نہیں ہے؟ آگے تو ہم نہیں بڑھ پا رہے. ہماری سیاست مفلوج ہے. سیاستدانوں کا کام ہے کہ راستہ نکالنا. آج سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ابھی بھی, اور اس میں میرے خیال سے جو زیادہ الزام ہے فرینکلی وہ پی ٹی آئی کے سر جاتا ہے. جب حکومت میں تھے تو انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا. جب پلوامہ کے بعد پاک بھارت کشیدگی بھی ہو گئی اس وقت بھی یہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے. آرمی چیف کو بیٹھنا پڑا, اپوزیشن کو بریفنگز دینی پڑی. افغانستان میں طالبان کا ایشو تھا, اس کے اوپر وزیر اعظم نے انگیج نہیں کیا. وہ انہوں نے جگہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک ویکیوم کریٹ کیا جس کو پھر باجوہ صاحب نے فل کیا. اسی طرح گلگت بلتستان کا ایشو ہو, کشمیر کا ایشو ہو, فاٹا کا ایشو ہو, کسی ایک ایشو پہ بھی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا, اور آج اس کی کاسٹ بھی پے کر رہے ہیں. ٹیررزم کی خاص کر کے آپ سے بات کرتے ہوئے باجوڑ میں آج پتہ نہیں 5واں دن ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے سخت سردی کے اندر. اور پھر خیر یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ وہ جو ڈیسیجنز ہوئے, عمران خان صاحب تو آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو واپس لے کے آنا چاہتے تھے, ری سیٹلمنٹ کرنا چاہتے تھے, اور کوئی اس کے اندر اپوزیشن سے اس وقت کی انپٹ نہیں لیا گیا, یونیلیٹرل فیصلے کیے گئے. تو ایونچولی سیاست میں تلخیاں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں وہ تلخیاں بہت بڑی. میرے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے عمران خان صاحب پیور ڈیموکریٹ ہیں. آئی تھنک وہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب وہ انہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ ان کے دور میں جو اپوزیشن کے ساتھ ہوتا رہا اس وقت, رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈال دی گئی. کسی نے پاکستان میں اس کو تسلیم نہیں کیا. اپنے جو ان کے بیانات تھے اس وقت کہتے تھے ٹی وی کے اوپر آ کے نارکوٹکس کے وزیر, ٹھیک بات ہے, قسمیں کھاتے تھے. بعد میں کیا ہوا؟ تو میڈیا کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ سارے لوگ, میڈیا ایک بہت بڑا وکٹم رہا اس دور میں. ابصار عالم صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ حامد میر صاحب کو 9 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا. حامد میر صاحب مختلف چینلوں کے مالکان. تو آئی ہوپ کہ اب ان کو سمجھ لیکن آ رہی ہو کہ یہ ایک لرننگ کرو ہے. ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم پہ خود پڑتی ہے تو پھر ہم سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ساری سیاسی جماعتیں شاید اسی طرح سے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتی ہیں. دیکھیں نا, 90 کی دہائی سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو گزری ہے. اس 90 کے دہائی کے تلخ ایکسپیرینس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی ٹھیک بات ہے. لیکن آج جب ہم حکومت میں ہیں تو جب ہم اتنے کرب حالات سے گزرے ہیں, ہم نے وکٹمائزیشن دیکھی ہے, ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں بڑا دل دکھانا چاہیے تھا. صحیح بات ہے. ہمیں ایک اپنے جو جمہوری کریڈینشلز تھے جس کی ہم ہر وقت بات کرتے ہیں, ہمیں اور اس میں میں نے بات کرنی ہے کہ وہ کیسے آپ بڑا, کیونکہ بار بار ان کو کہا جاتا رہا ہے خان صاحب کو, لیکن وہ تسلیم نہیں کر رہے. ابھی تک وہ کہتے ہیں میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی. خان صاحب کو چھوڑیں, لیکن ہم جو اب کئی کیسز وکٹمائزیشن کیسے ہو رہے ہیں جس میں ہمیں بالکل نہیں شامل ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. پھر اس کے علاوہ آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیں, یعنی کہ دوست محمد مزاری صاحب کے ساتھ ان کی حکومت نے کیا کیا. تو آئی مین ہم پھر بھی نہیں سیکھ رہے. جہاں موقع جس کو مل رہا ہے وہ رگڑا لگانے کے لیے تیار. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد اب اس پہ بات کریں گے. ایک تو پنجاب کے اندر اب کیا ہوگا, یہ بڑا دلچسپ ہوگا اس کے اوپر بات کرنا, کیونکہ ایک طرف پرویز الہی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ اعتماد کے اوپر ووٹ ہی نہ ہو, دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ ہو, اسمبلی تحلیل کرنے کی بھی وہ بات کریں. تو کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اب دلچسپ بات ہے رانجھا صاحب کہ اب آپ کے پاس نمبر, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 187 پورے ہو گئے. فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ آیا ہے, اعتماد کا ووٹ مل گیا وزیر اعلیٰ کو تو اسمبلی برخاست ہو جانی ہے. یہ عمران خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے خطاب میں کہا ہے. دونوں اسمبلیوں کی بات کی. پھر آپ کیا کریں گے سر؟ دیکھیے, تو یہ تو عمران خان کا فیصلہ ہے, اور ہم تو الیکشن لڑیں گے. اور ہم تو دیکھیں, ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسمبلی توڑنے لگے, ہم نے کہا اتنی لمبی تاریخیں نہ دیں, اسمبلی توڑیں, الیکشن کروائیں. اور دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو پاکستان کی حکومت ہے نا, ایک تو یہ کے پی کے اور یہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے, اور یہ آٹے گندم کا بحران اور چیزوں کی شارٹیج اور سبزیوں کی مہنگائی, یہ ساری صوبوں کی رسپانسبلٹی ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی گورننس کے بیچ میں دیکھیں آج تک سیلاب آیا پنجاب میں کیا انہوں نے ڈیلیور کیا. یہ جب الیکشن لڑنے نکلیں گے نا کوئی اتنا نہیں ہے ماحول. ہم حلقوں والے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ روز پی ٹی آئی کے دھڑوں کے لوگ ٹوٹ کے لگتے ہیں, ہمارے بھی ٹوٹتے ہیں. یعنی آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ اس مہنگائی میں بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو ووٹ دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے خیال سے پاکستان مہنگائی یہ ایشوز ہوتے ہیں. ہم نے 2018 کے الیکشنز میں کتنی ڈیولپمنٹ کی تھی, کتنے کام کیے تھے, کیا ہمارا اسکوپ تھا, کیا ہمارا گراف تھا, کس حالات میں سے ہم گزرے. اتنا مقبول ہونے کے بعد ہم پنجاب کی جیتی ہوئی حکومت میں ہماری گاڑیاں جو رائیونڈ اور جو ماڈل ٹاؤن جا رہی تھیں پنجاب حکومت نون لیگ کی قیام کرنے ایم پی ایس کی, ان گاڑیوں کا منہ موڑ کے بنی گالا کی طرف کیا گیا. یہ تو ہر ایک کو پتا ہے. ان ایم پی ایس کو آپ لے آئے, پوچھ لیں کہ آپ کو کس نے فون کر کے. اور اب ایسا نہیں ہوگا, اب ایسا نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. بلوچستان میں باپ پارٹی ساری پیپلز پارٹی میں وہ تو ختم ہو حلول ہو گئی ہے. باپ کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ اب اپنے آپ پر ہو, اچھا اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے نا. اور زرداری صاحب کی مینجمنٹ ان معاملات میں, ان لوگوں میں, بلوچستان میں ان کا اپنا ایک سیٹ اپ یا دوست احباب ان کا ہے, کیونکہ سندھ اور بلوچستان کا نیکسس ملتا ہے, قبائل ایک جیسے ہیں لوگ, ادھر کے ادھر گھروں کی ان کی رہائشیں, جتنے بھی سردار ہیں ان کی رہائشیں سندھ میں, تو وہ تو ان کا ایک اپنی موومنٹ ہوگی. تو اب تو پنجاب میں بھی زرداری صاحب کے اوپر آج عمران خان صاحب نے کہا ہے. جہاں تک اپنا رہ گیا پنجاب یا یہ والے معاملات, ہم کہتے ہیں یہ الیکشن کروائیں, اور ہمیں بالکل خاص طور پہ میرے جیسے بندے کو تو الیکشن سے بالکل خوف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں الیکشن یہ کہتے ہیں قومی, میں کہتا ہوں قومی کا بھی آج کروا دیں. اچھا, ہمیں تو بالکل کسی قسم کا نہیں ہے. ہم تو بھائی صاحب سر یہ کانفیڈنس کا لیول چیک کریں آپ. میں آپ کو سر آپ ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اسمبلیاں توڑیں تو ہم ادھر الیکشن لڑیں گے. ان کو یاد کرانا ہے کہ ان کی قائد مریم بی بی نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان میں الیکشن کروانے ہیں تو 2 اسمبلیاں توڑیں اور ہم الیکشن کروا دیں گے. اب وہاں سے تو ان کی پارٹی لیڈرشپ بھاگ گئی ہے. اب یہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں, اور پنجاب میں بھی انہوں نے پوری جا کے کوشش کی ہے کہ کسی طرح اسمبلی نہ ٹوٹے, کیونکہ الیکشن سے یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی, اگر بڑی حیرت والی بات ہے, یہ مہنگائی کے ذمہ دار صوبائی حکومت کو سمجھتے ہیں. حالانکہ دنیا جو ہے وہ چلتی ہی معیشت جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹ بھی فیڈرل ہے, آپ کا بجٹ ہے, آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ ہے, اور ان کی کارکردگی ہے. گورننس جو ہے وہ تو صوبائی معاملہ ہے نا سر. گورننس ایک الگ چیز ہے, مہنگائی کی بات کرو. مجھے ذرا میں پوری بات کر لوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, کیونکہ آپ نے ان کو بہت موقع دیا تو میری بات بھی جانا دینا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں پاکستان میں امپورٹ کیوں بند کی ہوئی ہے؟ ہم نے بند کیے, پیسے نہیں ہیں. کون کہتا ہے کہ بجلی ہم اب سر میں امپورٹ پہ آتی ہوں, مجھے پہلے پنجاب کے آٹے کے بحران کا بتا دینا. پہلے سردیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں ریزرو $4.5 ارب کیوں ہو گئے؟ مجھے بتائیں جو ایکسپورٹ بڑی تھی گر کیوں رہی ہے؟ مجھے بتائیں 6% گروتھ تھی آج 2% کیوں ہے؟ اس کا جواب دینا. اب اگلی بات پہ آ جائیں جو آپ کا ان کا سوال تھا. آپ نے ایک اور سوال میں اس پہ کر دوں, اس پہ یہ چونکہ یہ تو جواب محسن رانجھا صاحب کو دینا چاہیے نا کہ مطلب کیا ہوا اور کیوں ہوا اور یہ سب معاملات ہے وہ ٹھیک. ہاں اسلام آباد میں ایک جنرل کوسچن ہے, بالکل بالکل صحیح بات. پتہ ہے پہلے انہوں نے 50 سے 101 کی, بالکل ایسا ہی ہے. جب انہیں پتہ لگا کہ الیکشن سے 3 دن پہلے پھر پہنچ گئے کہ جی اب 125 ہوگی. سب کو پتہ ہے کہ ان کو بھائی. اچھا مجھے ایک بات بتائے, اعتماد کا ووٹ اگر لے لیا پرویز الہی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے ان کو کہہ دیا اب اسمبلی آپ توڑ دیں گے؟ یہ تو آپ کے سامنے وہ آن ریکارڈ وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مارچ تک جو ہے وہ انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے, میری پرسوں بھی ملاقات ہوئی ہے, عمران خان جب حکم دیں گے تو میں آدھا منٹ نہیں لگاؤں گا. اب کچھ بہت ساری باتیں انہوں نے کی, بہت ساری باتیں مصطفیٰ بھائی نے کی کہ جی پارلیمنٹ سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے. بھائی سارے سیاستدان تو اکٹھے کر دیے آپ نے. مجھے بتائیں نا کون اکٹھا نہیں؟ عمران خان چلو الگ ہے, باقی سارے اکٹھے ہیں. اب 14 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تو پہلے بھی اکٹھے تھے جب گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے تب بھی اکٹھے تھے. مجھے بتائیں نا, بات یہ ہے کہ جب بھی یہ مصنوعی طریقے سے جوڑے جاتے ہیں, اور یہ میرے بھائی بتا رہے تھے کہ نواز شریف جو ہے سر یہ مصنوعی تو ایم کے ایم اور باپ کے ساتھ آپ جوڑے بھی گئے, آپ بھی جوڑے گئے تھے نا. الہی صاحب نے خود نہیں آپ کے پروگرام میں آ کے کہا کہ کس طرح جوڑے گئے. پاکستان میں سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی تھی؟ پی ٹی آئی تھی. انہوں نے پارٹی چلانی تھی نا, اور کون ہوتا؟ عمران خان. سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ ہاؤس کے اندر کون ہے؟ ہمیں آج بھی ہمیں سر آپ نہیں ہے نا, آپ تو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھے ہیں. باتیں کی اس وقت تو پھر پی ٹی ایم ایل این ہوئی سمجھا دو نا کہ عمران خان وزیر اعظم اس لیے بنے تھے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت کا ووٹ ان کو پڑا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سر ان کو اکثریت ٹھیک بات ہے, ان کو ووٹ پڑا تھا, ان کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں. ہمارے پاس 155 تھی. نہیں آپ کے پاس تھی, مگر آپ کو پھر دیے بھی گئے تھے نا ایم کے ایم اور باپ وغیرہ یہ سب. اب آپ سنیں یہ تو آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں نا. ان کو ہم کہتے ہیں 14 جماعتیں جوڑی گئی ہیں تو وہ ٹھیک ہے, آپ کو کہے تو آپ کہتے باتیں کر رہے ہیں.
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई 155 पे थी, PMLN के पास 84 थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत किसकी बननी थी? पार्टी तो मिलनी थी ना, हमारे पास 172। पंजाब में आपकी कितनी थी? 172 सर तो आप नहीं पंजाब की बताएं, पंजाब में कितनी सीटें आज थी भी आपके पास? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई। सर आप बराबर थे दोनों। वो तो बराबर थे ना, मरकज में हमारी गवर्नमेंट थी, लोगों ने कहा कि पंजाब में फिर आपकी हुकूमत कैसे बनी, मुझे ये बताएं ना। बातें आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट सवाल बातों का जवाब दे दो। इन्होंने ये कहा कि जी नवाज शरीफ को पता नहीं माइनस किया गया, तो भाई आपका मतलब है कि जिन्होंने पनामा पेपर्स पूरी दुनिया में पब्लिश किए थे उन्होंने उनको माइनस किया। उसके बाद ये कहते हैं कि वो पनामा पे गए थे? किस पे गए थे? पनामा पे नहीं गए थे। मियां साहब किस पे गए थे सर? मैं आपको बताता हूँ जरा, मुझे अकामा पे गए थे। सुने हाँ जी। पनामा का जब सवाल आया, हाँ। प्रोटेस्ट हुई, उन्होंने असेंबली में कहा हुजूर ये है जराए में जिससे मैंने वो फ्लैट लिए हैं। दुरुस्त बात है। आज भी उन फ्लैटों का कोई सबूत नहीं है। ठीक बात है। अगली बात ये मियां साहब को आपको सुनाने के लिए अगर नाज़रीन को, सर वो नाअहल अकामे पे हुए थे, सिर्फ ये करेक्शन नाअहल हुए थे। ठीक बात। सजा जो उनको हुई है वो उनको करप्शन के केस में हुई है जिसमें वो जमानत में। मेरा ख्याल है नहीं, ये चूंकि फैक्चुअल बात है तो मेरा ख्याल है इसको करेक्ट करना चाहिए कि उनको जो जेल क्यों हुई है उनको? सर जेल की बात छोड़े, उनको जो वजीर आजम से हटाया गया था वो अकामा जो तनख्वाह वाला मामला था उसके ऊपर हटाए गए थे। उसका एसेट डिक्लेरेशन थी। हाँ। और वो एसेट चले इस पे मैं मोहसिन साहब भी जवाब देंगे। मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ जिस केस में सजा हुई है उनको, वो अकामा पे नहीं हुई, सजा उनको करप्शन पे केस पे हुई है जिसमें वो जमानत पे बाहर है। और वो केस कमजोर है आपके ख्याल में होगा कमजोर? नहीं वो केस जो 50% तो वैसे मरीम नवाज के केस के फैसले में उड़ चुके हैं। नहीं वो अगली बात है ना। और वही आज भी मियां नवाज अच्छा मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं ना, ये कंफ्यूज करते हैं। वो देखें जो सर नाअहलियत की बात हम कर रहे हैं, नाअहलियत की बात कर रहे हैं, सजा तो हुई है। आपको पता नहीं है वो जज साहब के कमरे से कौन निकला, क्या हुआ, किस तरह, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये अदालती फैसला। अच्छा मैं ब्रेक लेनी है, कोई ना कोई जिसको सजा होती है ब्रेक के बाद ठीक, मैं ब्रेक के बाद पूछ लेती हूँ। ये हम नाअहलियत को और सजा को अलग, सजा उनको बेशक इस पे हुई है, नाअहलियत की मैं बात कर दी। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने चूँकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से वाइंड अप कराना है तो मैं पहले जल्दी से ज़रा लड़ाई मुका लूँ। ये रांझा साहब अब आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि सज़ा तो हुई थी, ये बात तो दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी? देखिए वो सबको पता है कि नाअहलियत अकामे पे हुई थी। देखिए जब ये केस जो हो रही थी बहस मरीम नवाज के केस की, तो नहीं ऐड कर ले कि क्या उसी तरह की चीज़ अब इमरान खान साहब? देखिए जो नवाज शरीफ साहब के साथ नाअहली हुई थी ना, उसमें नवाज शरीफ ने अपना पासपोर्ट डिक्लेयर किया था। पासपोर्ट उनका डिक्लेयर था और वो नॉमिनेशन पेपर्स के साथ लगा हुआ था। उसके ऊपर अगर पासपोर्ट डिक्लेयर करते उसके तमाम वीज़ाज हर चीज़ उसके ऊपर नज़र होती, वो भी डिक्लेयर होती। उन्होंने छुपाई कुछ नहीं थी, ठीक है। उसके बीच में से उन्होंने वो एक वीज़ा निकाला, वीज़े को उन्होंने देखा कि और उस पे तनख्वाह निकाली, उनका ये रिसीवेबल। और इन्होंने ये जो आज आइन और दस्तूर की हमें सबक देते हैं, इन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम तैयार की थी, इन्होंने वो कवर करने की, बिकॉज दैट वाज अ बैड लॉ। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ वकला बैठ खड़े होकर बहस करते हैं तो उस केस को कोई फखर से कोर्ट नहीं करता। नहीं ठीक बात है। अच्छा मैं ये मुझे बताएं कि उस फैसले को, ठीक चूंकि अब हमने वाइंड अप करना है, परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाते अगर, तो क्या होगा? ले पाते हैं तो क्या होगा? आपका वजीर आला आएगा वहां पे, और अगर ले लेंगे तो क्या वो असेंबली तोड़ देंगे? देखिए जी अगर नहीं ले पाते तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको आपकी जुबान अल्लाह मुबारक करेगा और हमारे ही आएगा। नहीं मैंने कोई जुबान, मैंने कोई मुबारकबाद नहीं दी आपको। मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, टाइम कम है ना, मैंने आपका टाइम बचाया। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक है अगर वो नहीं लेते और वो असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो बिल्कुल हम तो कहेंगे आओ इलेक्शन लड़ो। अच्छा बिल्कुल तैयार है आप? तैयार है सर। अच्छा, लग पता जाएगा साहब चूंकि वकील हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि जितना इनको कानून शानून की बातें पता हैं और डाल के ना नवाज शरीफ साहब को इस सारे प्रोसेस में से इनोसेंट साबित करें। मैं सिर्फ एक सियासी सवाल करता हूँ, वो यार वो जो एवनफील्ड फ्लैट है वो किधर से आए थे, पैसे कहाँ से आए थे? ये सवाल सियासी है, कानूनी पता नहीं। आप जो भी बातें कर रहे हैं, मैं कानून का इतना एक्सपर्ट नहीं समझता। आज तोशा खाना के ऊपर बाय द वे हुई है उसके मुकाबले में इमरान खान पे क्या मुकदमे आपने बनाए? इमरान खान दहशतगर्द है, इमरान खान ने तोहिने मजहब की है, इमरान खान ने तोहिने अदालत की है, इमरान खान ने तोहिने इलेक्शन कमीशन की है, इमरान खान ने कोई घड़ी जो बेची है उसमें कोई एसेट डिक्लेरेशन में कोई गड़बड़ होगी है, और इमरान खान ने बाहर से पता नहीं अमेरिका से और इसराइल से और यहूदियों से फंडिंग ली है। ये अगर है तो देखने वाला वोटर इसीलिए
عمران خان کیوں پاپولر ہے؟ آپ کہتے ہیں پاپولر ہے، پاپولر کا مطلب نہیں ہے لوگوں کو عمران خان کی بات دل کو لگتی ہے اور ان کی نہیں لگتی، اسی لیے یہ جتنا میرا بھائی دعوے کر لے، اس کے دعوے میری طرح ادھر رہ جانے، وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. نہیں توشہ خانہ والا وہ کہتے ہیں کہ بنایا گیا کیس نا. دیکھیں کیا توشہ خانہ کیا ہے؟ جو عمران خان نے گھڑی لی اور بیچ گھڑی دی. اپنے پیسوں کے لے کے دیکھیں خرید کے بیچ دیا. گھڑی تو گھڑی کب بھی نہ چھوڑے ہم نے، بس یہی ہے. ہم نے تو وہ یہ سیاسی وہ باتیں ہیں. کچھ بھی نہیں بخشا. مجھے یقین کریں افسوس ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان پیرچ پیالیاں بھی لے کے تو گیا. سر یہ ان کو اختیار دیا گیا ہے نا، وہ لے سکتے ہیں. 30,000 سے کم. اب آگے اب یہ بات آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے یہ آپ کریں گے نا، ایسٹ ڈکلیریشن کا یعنی کہ مسئلہ جتنی ہے. آپ کی چوری کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی پہنچ آپ اتنی کریں گے. خان صاحب کی پہنچ ہی توشہ خانہ دی. باقی اب ایک اور وکیل بھی ہے ہمارے ساتھ، اور کافی دیر سے چپ کر کے دیکھ رہے ہیں. 20% سے 50% کیا. اب عمران خان یعنی ان پہ کیا، باقی تو گوگی اور بزدار کھا گئے. 16 ارب کی منی لانڈرنگ شہباز شریف کا اچھا، اور عمران خان پہ الزام لگا کیا ہے ایک گھڑی کا. جتنا مرضی کریں پولیٹیکل کے پی کے گورنمنٹ کے جو سکینڈلز بند کیے تھے نیب نے انکوائری چیئرمین جاوید کھلوائے نا یار، وہ کھلوائے جائیں، یہ کیس نکالیں، کھلوائے جائیں اور کھلوا. میں کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے جنہوں کا جو ہے جنہوں کا کام ہے وہ کریں. اچھا سر، اب یہ سر ایک اور بھی سینئر سیاستدان اور وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، نیوٹرل بھی ہے. یہ بتائے یہ توشہ خانہ کے اندر عمران خان صاحب کی نااہلیت ہو سکتی ہے؟ اسما بہن، بنیادی طور پہ تو ہمارے معاشرے میں عدلیہ جو انصاف کا ادارہ ہے اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے کسی کو. جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا، اس کے اندر انہوں نے باجوہ صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہوش ربا انکشافات کیے کہ کس طرح سپریم کورٹ کو مینج کر کے فیصلے لیے گئے. ماضی میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس دیکھا، اس سے پہلے ہم نے شہید بی بی کا کیس دیکھا جس کے اندر ٹیلی فون ریکارڈنگز آ گئیں ججز کی، پھر جج ارشد ملک صاحب کی آ گئی. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس انصاف کے انسٹیٹیوشن کو ٹھیک نہیں کر سکیں، ریفارمز نہیں لے کر آ سکیں. آج بھی ہم یہ جو بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو میں عوام کے ایشوز کہاں ہیں، ریفارمز کی باتیں کہاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کا ویژن کہاں ہے. جوڈیشری کی حالت دیکھیں، اس ملک میں لوگوں کے پاس انصاف نہیں ہے. 25 سال میں اور محسن بھائی تو وکیل ہے، ہمیں تو پتہ ہے ہماری نظروں کے سامنے لوگ دھکے کھاتے ہیں، کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے. ہم نے آج تک اس کو ریفارم کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ جوڈیشری کو اگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اگر سپریم کورٹ سے یہ مانگ لے کہ جی کہ آپ بتا دیں کہ آپ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کے اوپر وہ وہاں پر آنا گوارا نہیں کرتے. بالکل مقدس گائے بن جاتے ہیں. ہر ادارہ اس ملک میں مقدس گائے. بالکل درست بات. آپ اس ملک کے جنرل سے سوال نہیں کر سکتے، ججز سے آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ پارلیمنٹ، اس میں پارلیمنٹ بھی کہ چیئرمین سینٹ سے جب اور اسپیکر قومی اسمبلی سے پوچھا گیا کہ ذرا بتائیے کہ بین الاقوامی جو دورے ہوئے ہیں ممبران کے اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے، وہ ڈیٹیلز نہیں دی گئیں. تو ہر کوئی اپنی ایک الگ ڈومین بنا کر بیٹھا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے، لیکن مجھے چونکہ ہاں پھر ریسیونگ اینڈ پہ اسما بہن ٹیکس پیئر ہے، اس ملک کے عوام ہے. آج 74% گیس کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ نوٹیفائی ہو جائے گا کچھ دنوں میں. 300 ارب کا شارٹ فال پورا کرنا ہے حکومت نے. یہ 300 ارب کا شارٹ فال کسی ٹیکس پیئر کا قصور تو نہیں ہے، یہ ان کیمرہ مینوں کا قصور تو نہیں ہے، آپ کے آفس میں کام کرنے والے لوگوں کا قصور تو نہیں ہے، عوام کا قصور تو نہیں ہے. یہ کس کا قصور ہے؟ ساری ہماری سیاستدانوں کا. اس پولیٹیکل کلاس پینٹ تھرفٹس ہیں ہم اس ملک کی معیشت کو ٹھیک مینج نہیں کر سکے، جنہوں نے اس ملک کو چلنے ہی نہیں دیا، تو ہم سب مل کے اس ملک کی اشرافیہ تجربے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ریسیونگ اینڈ پہ عوام ہے. لاسٹ اگر پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، لے لیں گے جو لگتا ہے، تو کیا وہ اسمبلی توڑ دیں گے؟ یہ تو اب ان کے لیے ایک سیاسی فیصلہ ہوگا. آیا وہ اپنا مستقبل اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو پھر انہیں شاید یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. 15 قومی اسمبلی کی 30 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مسلم لیگ کاف اور پرویز الہی صاحب وہ تو آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، بڑا ایک ساتھ ہمارا رہا ہے. شاید ان کے اوپر کوئی اثر انداز ہو اور انہیں کہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں. لیکن یہ بے معنی باتیں اسما بہن. میرے خیال سے پاکستان ایک بڑے کرٹیکل جنکچر پہ ہے. ہماری ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب کھڑا ہے. ہم دنیا بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے پیسے مل جائیں، کبھی یو اے، کبھی سعودی عرب. ہم سوورینٹی اپنی لوز کر رہے ہیں. ہم اپنی فیصلے کرنے میں اب آزاد نہیں ہیں. ہمیں جہاں سے پیسے ملیں گے ہم پھر فیصلے کرنے کے بھی اسی طرح. ایگزیکٹلی، بالکل. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ سوال صرف یہی تھا کہ ایک پھلتا پھولتا پاکستان کو
یہ رجیم چینج کی ساری سازش کے ذریعے اس جگہ پہ کیوں لا کے کھڑا کیا؟ یہی سوال عام بندہ کرتا ہے. ٹھیک بات، یہی سوال پی ایم ایل این کرتی ہے، اس سے پہلے یہی سوال پیپلز پارٹی کر رہی تھی. فارغ ہو گئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایک ریکوری کے ٹریک پہ تھا. پاکستان ایک ریکوری کے ٹریک پہ تھا. سوال بن گیا کس نے وہ کیا؟ وہ کون تھا؟ ان کے سوال کو فاسٹ ریوائنڈ کرے تو ہمارا سوال آ جائے گا. وہ کون تھا؟ بالکل یہ ہر حکومت کا ایک سوال رہا ہے کہ جب پاکستان پھل پھول رہا تھا تو اس کو کیوں ختم کیا جاتا رہا. 75 سال سے ہم اسی سوال پہ کھڑے ہیں. اس سے آگے ہم کب بڑھیں گے یہ سوچنا ہے، اور اس کے سوچنے کے لیے ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے، ایسے رہنما چاہیے جو سیاسی اعتبار سے منطقی انداز سے سوچیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. کیا اس کے لیے سب تیار ہوں گے؟ کیا اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرنے کے لیے سب تیار ہیں؟ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.